प्रेसिडेंट हाउस के मखसूस मीटिंग हॉल में इस वक्त 10 अफराद के करीब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे उतरे हुए और जर्द पड़े हुए थे। एक तरफ ऊंची नशिस्त पर इमरान बतौर X2 नकाब पहने बैठा हुआ था। सदर मुमलिकत की ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। हॉल के दरवाजे बंद थे और हर दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग के बल्ब जल रहे थे, जिसका मतलब था कि इस हॉल में होने वाली गुफ्तगू को ना ही किसी तरीके से बाहर सुना जा सकता है और ना ही उसे टेप किया जा सकता है। वो सब खामोश बैठे हुए थे और सदर मुमलिकत का इंतजार कर रहे थे। चंद लम्हे बाद कोने में मौजूद छोटे दरवाजे का सुर्ख बल्ब सब्ज हुआ और इसके साथ ही कुर्सियों पर बैठे हुए सब अफराद चौकन्ना हो गए। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और सदर मुमलिकत ढीले ढाले कदम उठाते अंदर दाखिल हुए। उनके अंदर दाखिल होते ही कुर्सियों पर मौजूद सब अफराद उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। सिर्फ इमरान अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि बतौर X2 पर सदर मुमलिकत के इस्तकबाल के लिए उठना कानूनन लाजमी नहीं था, जबकि सदर मुमलिकत के लिए ये लाजमी था कि अगर वो किसी महफिल में पहले से मौजूद हों और X2 बाद में इस महफिल में पहुंचे तो वो उठकर मिस्टर X2 का इस्तकबाल करें। सदर मुमलिकत ने हाथ के इशारे से इस्तकबाल के लिए खड़े हुए अफराद को बैठने का इशारा किया और खुद उन्होंने कुर्सी संभाल ली। जो अफराद कुर्सियों पर मौजूद थे उनमें मिलिट्री सेक्रेटरी सर्विस का चीफ, सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर रहमान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला सर सुल्तान, चीफ पुलिस कमिश्नर शामिल थे। इमरान अपना स्याह रंग का मखसूस लिबास और निकाब पहने बतौर X2 बना हुआ बैठा था। सदर मुमलिकत ने कुर्सी पर बैठते ही सर सुल्तान को इशारा किया और वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। जनाब, सदर मुमलिकत ने यह हंगामी मीटिंग इसीलिए कॉल की है ताकि मुल्क में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल का तजिया करके उसको संभालने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। आज से चंद रोज़ कबल हमारे दारुल हुकूमत में यकलहत दहशत पसंदाना गोरीला कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। दारुल हुकूमत से मुल्हिका डैम के बड़े गेट को उड़ा दिया गया और इस तरह डैम के तबाह होने से वहां पर मौजूद बिजली घर को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। डैम और झील के बेपनाह पानी ने पूरे दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में मौजूद वसी रकबे को तबाह बर्बाद कर दिया। इस डैम के टूटने से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा सरसरी तौर पर करोड़ों डॉलर बनता है और बेपनाह जानी नुकसान उसके अलावा है। इसके साथ ही UK यूनिट बिजली घर को उड़ा दिया गया, फिर एक बड़ा पुल उड़ा दिया गया जिससे रद्सो रसाइल को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा और मुल्की मईशत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। फिर हमारे वज़ीर दाखिला को बड़ी दीदा दलेरी से उनके दफ्तर में ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया और इस कदर बड़ी तबाही और दहशतनाक कार्रवाइयों के बावजूद मुजरिमों का सुराग ना लगाया जा सका। सिर्फ इतना मालूम हो सका कि इस कार्रवाई के पीछे कोई गैर मुल्की तंजीम काम कर रही है, लेकिन ये गैर मुल्की तंजीम कौन है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, कोई मुजरिम तंजीम है या किसी मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, इन कार्रवाइयों का मकसद क्या है, इन सब सवालों का जवाब हासिल करने के लिए केस को बाकायदा तौर पर सीक्रेट सर्विस के हवाले कर दिया गया और मुहतरम X2 से दरख्वास्त की गई कि वो जल्द अज जल्द इन मुजरिमों का सुराग लगाकर मुल्क को तबाही से बचाएं। लेकिन रात को जो वाक़या हुआ है उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। दारुल हुकूमत से 20 मील दूर ऑर्डर सप्लाई डिपो में मौजूद जदीद तरीन असलहे को मुजरिमों ने गुरीला कार्रवाई के जरिए तबाह कर दिया। ये तबाही इस कदर वसी और लर्ज़ाहेज़ है कि इससे होने वाले जानी और माली नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इस डिपो को बचाने के लिए इंतहाई जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम कायम किया गया था, इसके बावजूद मुजरिमों ने इस पूरी इमारत को तहखानों समेत फूंक डाला। ये तबाही इस कदर होलनाक थी कि 10 किलोमीटर के अंदर मौजूद हर इमारत तबाह हो गई और पूरे दारुल हुकूमत में खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे टूट गए। कई कमज़ोर इमारतों में दरारें पड़ गईं। डिपो पर मौजूद 50 मुसल्लह सिपाहियों में से एक की लाश भी नहीं मिल सकी और मुजरिमों ने इंतहाई दीदा दलेरी से काम लेते हुए पाकिशिया को इस कदर नुकसान पहुँचाया कि पाकिशिया को सदमे से संभलने के लिए कई साल लग जाएंगे। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस ने जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक डिपो से शुमाल की तरफ 2 किलोमीटर के फासले पर दरख्तों के एक झुंड में एक वैगन का सुराग मिला है, लेकिन वैगन इस तरह जलकर तबाह हो गई है कि उसके अंदर कोई चीज़ भी सही नज़र नहीं आई, सिर्फ उसका मुड़ा तुड़ा ढांचा ही वहाँ से मिला है। यूँ लगता है कि इस वैगन पर ताकतवर बम मारा गया है, उसके अलावा और कोई सुराग नहीं मिल सका। सर सुल्तान ने धीमे और अफसरदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा और फिर कुर्सी पर बैठ गए। सर, मेरी महकमा ने जो तहकीकात की हैं उससे पता चला है कि डिपो के अंदर इंतहाई जदीद तरीन और खौफनाक बम रखे गए थे जो तादाद में कई थे, क्योंकि डिपो के हर सेक्शन को अलहदा इस तरह बनाया गया था कि एक सेक्शन की तबाही का दूसरे सेक्शन पर असर ना हो। लेकिन यहाँ हर सेक्शन एक ही वक्त में तबाह हो गया है और लेबॉर्ट्री रिसर्च से पता चला है कि एटॉमिक टाइप के बम इस्तेमाल किए गए हैं और एक सिपाही जो इमारत से बाहर पहरा दे रहा था शदीद जख्मी हालत में मिला था। वो बजाय अंदर जाने के बाहर को भाग निकला था, इसलिए वो चंद घंटों के लिए बच गया। उसने आलम नज़ा में जो बयान दिया है उसके मुताबिक हर चीज़ दुरुस्त थी कि अचानक डिपो के तहखानों के मरकजी गेट को क्रॉस किया गया तो सायरन बज उठे और वहाँ मौजूद मुजरिमों को पकड़ने के लिए सिपाही लपके ही थे कि इमारत के बाहर कंपाउंड आग के समंदर में तब्दील हो गया और तमाम सिपाही एक लम्हे में जलकर हलाक हो गए। उसके बाद एक खौफनाक धमाका हुआ और इमारत का बैरूनी दाखिले का हिस्सा भग से उड़ गया और पूरी इमारत धड़ाधड़ जलने लगी। इसके बाद आग तेज़ी से फैलती चली गई, लेकिन धमाके ना हुए। सिपाही जख्मी होकर जान बचाने के लिए भागा, लेकिन फिर अंदर असलहा तबाह हो गया और फिर क़यामत तो बर्पा हो गई।
اسپاہی نے بتایا ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے اس نے دور درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑا سا شعلہ چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسپاہی کا بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مجرموں نے عمارت کے اندر حملہ کیا، جدید ترین وائرلیس بم رکھے اور پھر ویگن سے ان خوفناک بموں کو اڑا دیا گیا اور ہر قسم کا نشان مٹانے کے لیے وہ ویگن بھی تباہ کر ڈالی۔ ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف نے سر سلطان کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، مسٹر ایکس2 اب آپ بتائیے کہ آپ کی تحقیقات کس نتیجے پر پہنچی ہیں؟ صدر مملکت نے خاموش بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں جناب صدر، جب مجرم گرفتار ہو جائیں گے تو رپورٹ سرکاری طور پر ارسال کر دی جائے گی۔ عمران نے بڑے سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن مسٹر ایکس2 موجودہ حالات انتہائی بھیانک ہیں، آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ اب تک آپ نے کیا تحقیقات کی ہیں تاکہ حکومت کو معلوم ہو سکے کہ ملک کے تحفظ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، سوری جناب صدر، میں تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے رپورٹ نہیں دے سکتا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ بہرحال آپ کے اطمینان کے لیے اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ کے قتل والے مجرم کو ٹریس کر لیا گیا لیکن اسے قتل کر دیا گیا ہے، باقی مجرموں کی تلاش جاری ہے۔ عمران نے پروقار لہجے میں جواب دیا، مسٹر ایکس2 ملک تباہ ہو رہا ہے، پورے ملک میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، حکومت بھونچال کی زد میں ہے، جدید ترین اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا گیا ہے، ڈیم اڑائے جا رہے ہیں، بجلی گھر تباہ ہو رہے ہیں، پل توڑے جا رہے ہیں، اہم ترین شخصیت کو قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کی تحقیقات اس وقت مکمل ہوں گی جب پورا ملک تباہ ہو جائے گا، جب تمام اہم شخصیتیں موت کی گھاٹ اتر جائیں گی، جب لاکھوں بے گناہ شہری قتل ہو چکے ہوں گے، جب اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہوگا؟ اس وقت تحقیقاتی رپورٹ کو میں چاٹوں گا۔ اس وقت اگر مجرموں کی لاشیں اٹھا کر لے آئے تو کیا میں صرف انہیں دفناتا رہ جاؤں گا؟ مجھے ابھی رپورٹ چاہیے، مجھے بھی بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، آپ انہیں روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اور اسی وقت رپورٹ دیجیے۔ صدر مملکت نے غصے کی شدت سے بار بار سامنے رکھی ہوئی میز پر مکے مارتے ہوئے کہا، ان کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ گیا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ویری سوری جناب صدر، میں رپورٹ دینے کا پابند نہیں ہوں، اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ایک ملک کے صدر کو اس حد تک جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ عمران کے اس جواب نے میٹنگ میں موجود ہر فرد کو جیسے حیرت سے بت بنا دیا، سوائے سر سلطان کے۔ ہر شخص کو شاید خواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی اس طرح صدر مملکت کو جواب دے سکتا ہے۔ صدر مملکت بھی حیرت سے بت بنے ایکس2 کو دیکھتے رہ گئے، ان کا پورا جسم اس طرح سن ہو گیا جیسے وہ مجسمے میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ شاید ان کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ انہیں اس طرح سرد جواب بھی مل سکتا ہے، اور نہ صرف جواب بلکہ توہین آمیز جواب۔ وہ سکتے کے عالم میں ایکس2 کو دیکھتے رہ گئے۔ جناب صدر، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مسٹر ایکس2 پر اعتماد کیجیے، انہوں نے آج تک بڑے بڑے بحرانوں سے ملک کو بچایا ہے، اس بار بھی وہ یقیناً مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کر کے اس تباہی سے روک لیں گے۔ سر سلطان نے کھڑے ہو کر ہال پر چھائے ہوئے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، آپ خاموش رہیں سر سلطان، مسٹر ایکس2 نے میرے عہدے کی توہین کی ہے، انہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ صدر مملکت نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، ان کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، ورنہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایکس2 کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دیں۔ جناب صدر، میرا ایک بار پھر آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ نے ایکس2 سے اس انداز میں رپورٹ مانگ کر اس کی توہین کی ہے، ایکس2 آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے یہ اختیار میں ہے کہ آپ ایکس2 کو کوئی سزا دے سکیں۔ جہاں تک مجرموں کی گرفتاری کا تعلق ہے تو ایکس2 کو آپ سے بھی زیادہ پاکیزہ سے محبت ہے، اور اس کی ایک ایک اینٹ کی تباہی بھی ایکس2 کے دل پر گراں گزرتی ہے، لیکن موجودہ حالات کو جذبات کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ایکس2 کوئی نجومی ہے کہ ذائچہ بنا کر آپ کے سامنے مجرموں کے نام و پتے اور ان کے مقاصد رکھ دے گا۔ میرا سیکشن مسلسل کام کر رہا ہے اور ہم نے دن رات ایک کر رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی مجرم ہماری گرفت میں ہوں گے، بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ عمران کی سرد مگر پروقار آواز ہال میں گونج اٹھی، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں اس ملک کا صدر ہوں۔ صدر مملکت نے اس بار قدرے نرم اور مصلحت آمیز لہجے میں کہا، انہیں شاید خیال آ گیا تھا کہ واقعی آئین کے مطابق وہ ایکس2 کو نہ ہی کوئی سزا دے سکتے ہیں اور نہ ہی اسے رپورٹ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے مزید جذبات سے کام لیا تو پھر انہیں کی بے عزتی ہوگی۔ میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں جناب صدر، لیکن ایکس2 سے بات کرتے وقت آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ اپنے ماتحت سے بات نہیں کر رہے۔ عمران نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، جناب صدر، میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ یہ موقع ہمارا آپس میں الجھنے کا نہیں۔ میں مسٹر ایکس2 سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب کے ذہنی اطمینان کے لیے اتنا ضرور بتا دیں کہ حالات کس نہج پر جا رہے ہیں۔ سر سلطان نے بڑے مدبرانہ انداز میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کہا، سوری مسٹر ایکس2، میں واقعی جذباتی ہو گیا تھا، دراصل اس طرح کے بے درپی اور اچانک پیدا ہونے والے حالات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ صدر مملکت نے اس بار معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، اب وہ پوری طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر لینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔
میں بھی معذرت خواہ ہوں جناب صدر، میرا مقصد آپ کو یا آپ کے عہدے کی توہین کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اگر میرے الفاظ نے آپ کو محسوس کیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ عمران نے دوسرے افراد کے سامنے صدر مملکت کی عزت بڑھانے کے لیے کہہ دیا، اور صدر مملکت کا چہرہ X2 کے الفاظ سن کر کھل اٹھا اور سر سلطان بھی مطمئن ہو گئے، ورنہ انہیں معلوم تھا کہ عمران اگر کھڑا ہو گیا تو پھر اسے سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ شکریہ مسٹر X2، تو کیا ہم یہ میٹنگ برخواست کر دیں؟ صدر مملکت نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ جناب صدر، میٹنگوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے کیس میرے محکمے کو ٹرانسفر کیا ہے، اور اگر نہ بھی کیا ہوتا تب بھی X2 کا یہ فرض ہے کہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ تک نچھاور کر دے۔ بہرحال آپ کی ذہنی اطمینان کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ میری تحقیقات کے مطابق کسی بڑے مقصد کو چھپانے کے لیے یہ دہشت پسندانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مجرموں کا ٹارگٹ کچھ اور ہے اور وہ اس ٹارگٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ہم مجرموں کے گرد دائرہ تنگ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم بہت ہی جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، لیکن چونکہ مجرم اندھا دھند گوریلا کارروائیوں میں مصروف ہیں اور ان کے لیے اس سلسلے میں کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے، اس لیے اہم مراکز کے تحفظ کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ انہیں فوج کی تحویل میں دے دیا جائے جب تک مجرم گرفتار نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک اہم مراکز فوج کی تحویل میں رہیں، کیونکہ سیکرٹ سروس ہر جگہ کی نگرانی نہیں کر سکتی، اور اگر ہم اس کام میں مصروف ہو جائیں تو پھر ہم مجرموں کو ان کا کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ویری گڈ جناب، X2 کی تجویز بے حد مناسب ہے، سیکرٹری وزارت داخلہ سر ارشد حسین نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، اور وہاں موجود باقی افراد نے بھی تائید میں سر ہلا دیے۔ لیکن سیاسی طور پر ہم وسیع پیمانے پر یہ کارروائی نہیں کر سکتے، البتہ محدود پیمانے پر ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا، جناب صدر، میرا محکمہ اس کام کے لیے حاضر ہے۔ سر رحمان نے اٹھ کر کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، چیف پولیس کمشنر اور سر رحمان مل کر کم حیثیت کے مراکز کا تحفظ کریں اور فوج کو انتہائی حساس اور انتہائی اہم مراکز کی نگرانی کا کام سونپا جائے۔ صدر مملکت نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑے بحث و مباحثے کے بعد یہ تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی صدر مملکت نے میٹنگ برخاست کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر مملکت کے اٹھتے ہی سوائے X2 کے باقی سب افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ صدر مملکت کے جانے کے بعد جب میٹنگ میں شریک تمام افراد ایک ایک کر کے ہال سے رخصت ہو گئے تو عمران اٹھا اور پھر اپنے لیے مخصوص خفیہ راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی چال میں بے پناہ وقار تھا۔ تنویر نے کیفے پوائنٹ سے ذرا ہٹ کر اپنی کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے دروازہ لاک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے X2 نے ہدایت کی تھی کہ وہ کیفے پوائنٹس کے فرینکی گروپ کو ٹٹولے اور معلومات حاصل کرے کہ یہ گروپ کس تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ فرینکی گروپ کے ایک آدمی جیکب کو مجرموں کے ساتھ شامل دیکھا گیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ فرینکی ختم ہو چکا ہے اور اب ظاہر ہے اس گروپ کا انچارج کوئی اور تو ہوگا، اور اب تنویر X2 کی ہدایت کے مطابق مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیفے پوائنٹس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کشمشی رنگ کا سوٹ تھا اور جیب کا اخبار بتا رہا تھا کہ اس میں ریوالور موجود ہے۔ تنویر نے کیفے میں قدم رکھا اور پھر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تنویر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کسی بہرے کو لالچ دے کر یا کسی اور انداز سے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن تنویر اس قسم کی جاسوسی کا قائل ہی نہیں تھا۔ اسے تو پولیس آفیسروں کی طرح ایک ہی طریقہ آتا تھا کہ شکار کی گردن دباؤ وہ ہوتی معلومات اگل دے گا یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ تنویر اپنی فطرت کے مطابق سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے انداز میں وقار اور اعتماد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا نوجوان اسے دیکھ کر قدرے سہم گیا۔ شاید اس نے یہ سمجھا تھا کہ تنویر کوئی اعلیٰ آفیسر ہے اور کسی پوچھ گچھ کے سلسلے میں آیا ہے۔ فرینکی کے بعد گروپ کا انچارج کون ہے؟ تنویر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی بڑے اکھڑے لہجے میں براہ راست سوال داغ دیا۔ گروپ کیسا گروپ؟ کاؤنٹر مین نے چونکتے ہوئے کہا، تو تمہیں اب گروپ کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا، الو کے پٹھے۔ تنویر نے غضبناک لہجے میں کہا، جناب پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یوں مجھے گالی دیں۔ کاؤنٹر مین بھی شاید گرم دماغ کا آدمی تھا، اسی لیے اس کا لہجہ بھی تیز ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں رکھا۔ لیکن دوسرے لمحے تنویر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور تڑاک کی زوردار آواز اور کاؤنٹر کے پیچھے رکھی ہوئی ریک میں بوتلوں سے ٹکرانے کی آواز سے ہال گونج اٹھا۔ یہ میرا تعارف ہے، کافی ہے کہ مزید تفصیل سے کراؤں؟ تنویر نے زہرخند لہجے میں کہا، اور ساتھ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ تھپڑ کی اچانک آواز نے پورے ہال پر سکتہ طاری کر دیا اور پھر ادھر ادھر بکھرے ہوئے گنڈے نما ویٹر تیزی سے کاؤنٹر کے گرد جمع ہونے لگے۔ کاؤنٹر مین نیچے گرنے کے بعد جب اٹھا تو اس کے منہ کے کونے سے خون کی لکیر باہر کو نکل رہی تھی اور اس کی بائیں گال پر تنویر کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ کاؤنٹر مین بڑی کینہ توز نظروں سے تنویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کاؤنٹر نے چھپا رکھے تھے کہ اچانک اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور تنویر تیزی سے جھک گیا اور بھاری بوتل اس کے سر کے اوپر سے ہو کر فرش پر گری اور ایک چھناکے سے ٹوٹتی چلی گئی۔
دوسرے لمحے تنویر کے ریوالور نے شعلہ اگلا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہی کاؤنٹر مین اچھل کر پشت کے بال پھر ایک بار ریک سے ٹکرایا، لیکن وہ نیچے نہیں گرا، البتہ ریک میں رکھی ہوئی 2 بوتلیں اوپر نیچے گر کر ٹوٹ گئیں۔ کاؤنٹر مین کے دائیں کان کی لو سے خون تیزی سے ٹپکنے لگا۔ تنویر کی گولی نے اس کے کان کی لو اڑا دی تھی۔ یہ گولی تمہارے سینے میں بھی گھس سکتی تھی الو کے بٹھے، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، تنویر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ جناب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے بات کیجیے، میں سپروائزر ہوں۔ اچانک ایک صحت مند اور ہٹا کٹا نوجوان اچھل کر تنویر کے سامنے آ گیا۔ فرینکی کے بعد گروپ کا انچارج کون ہے؟ تنویر نے بدستور اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔